वेलकम बैक। और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कराची 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे गिर गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 2057 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई। मार्केट 1952 पॉइंट्स की कमी के साथ 44,416 पॉइंट्स पर कारोबार जारी रहा। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में कमी की वजह बड़ी कंपनीज के शेयर्स की फरोख्त बताई जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे माहिर माशियात खुरम शहजाद हमारे साथ हैं। खुरम, बहुत शुक्रिया एवेन्यू से बात करने के लिए। क्या कहेगा वो जो वजूहात बताई जा रही हैं कि बड़ी कंपनीज के शेयर्स के हवाले से कि उनकी फरोख्त बताई जा रही है, ये वजह है मंदी की, आप क्या बताइएगा? देखिए, कल से जो है दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो डेवलपमेंट जो है वो करंट अकाउंट है कि हमारी जो दरामदात हैं वो उम्मीद से बहुत ज़्यादा ऊपर आई हैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। 8 अरब डॉलर तक का एक महीने का इंपोर्ट बिल है और एक्सपोर्ट्स उसके मुकाबले में तकरीबन 3 अरब डॉलर के करीब है। तो 5 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि मेरे हिस्ट्री का हाई है। तो एक तो ये वजह है कि इसकी वजह से खदशात बढ़ जाते हैं कि हो सकता है रुपये आगे अपनी वैल्यू बरकरार ना रख सके, इतने ज़्यादा डॉलर का अगर आउटफ्लो होता है। और उसके साथ साथ फिर जो हमारे शरह सूद है सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि टी बिल्स के रेट्स हो गए, PIBs के रेट्स हो गए, काइबॉर जिस पे प्राइवेट सेक्टर जो है कर्जा लेता है, उसके रेट्स बढ़ना शुरू हो गए दोबारा से। तो एक्सपेक्टेशन ये आ रही है कि हो सकता है शरह सूद मज़ीद बढ़ाया जाए। और क्योंकि IMF प्रोग्राम अभी भी जो है फाइनलाइज होना है और उसकी अपडेट आनी है, ये सारी चीज़ें मिल के जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होता है उसकी कॉन्फिडेंस या अनसर्टेनिटी बढ़ा देती है। तो इसलिए वो फिर उस मार्केट से निकलता है या फिर मजीद बाइंग नहीं होती। ऑल्दो हमारी मार्केट बहुत इस वक्त सस्ती है रिलेटिवली, बट ये सारे सेंटिमेंट जो है ये जो न्यूज़ डेवलपमेंट्स होती हैं इस तरह की, ये सेंटिमेंट को थोड़ा शेकअप करते हैं, जिसकी वजह से मंदी का रुझान देखा जा रहा है। अच्छा, और साथ में ये भी कहिएगा कब तक ये सूरत हाल रहेगी, क्योंकि ये भी ख्याल किया जा रहा है कि स्टेट बैंक दोबारा पॉलिसी रेट में इसी माह इजाफा करेगा, ये भी एक वजह बताई जा रही है। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा कि 14 तारीख के एक और मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और सेकेंडरी मार्केट में जिस तरह से शरह सूद ऊपर जा रही है, तो उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि शरह सूद मज़ीद शायद स्टेट बैंक इंक्रीज़ करे इस चीज़ को रोकने के लिए कि इम्पोर्ट्स कम हो या जो भी अपनी कदर को जो है वो ज़्यादा ना खोए। मेरे ख्याल में स्टेट बैंक की इस डिसीजन की एक्सपेक्टेशन पे जो है मार्केट रिएक्ट कर रही है कि रेट दोबारा ज़्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन लगता है कि इंटरनेशनली एक अच्छी चीज़ ये है, सिल्वर लाइनिंग ये है कि बाहर जो है जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे आई हैं। तकरीबन 10 से 12 डॉलर जो है पर बैरल जो है तेल की कीमत नीचे आई है, जो कि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं तो शायद नीचे गवर्नमेंट ना कर सके, लेकिन उसका हमारे यहाँ करंट अकाउंट या इम्पोर्ट पे बेहतर असर पड़ सकता है आने वाले महीनों में, जो कि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे सकता है, थोड़ा रिस्पाइट मिल सकती है, थोड़ी सी हमें ईजिंग मिल सकती है। बट ये है कि इस वक्त अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा ठीक है, आपने कहा इस वक्त अनसर्टेनिटी ज्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी हैं, उसका असर पड़ सकता है और कुछ बेहतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं कि मुआशी आशारिये बगैर किसी कमी के मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। आने वाले महीनों में कीमतों रुपए पर मजीद दबाव नजर आएगा। CPI 11.5% और SPI 18% के साथ रिकॉर्ड सतह पर है। 5 माह का तिजारती खसारा 20.75 बिलियन डॉलर है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि सिर्फ नवंबर के दौरान तवानाई की दरामदाद 1.66% इजाफे के साथ 2.4 अरब डॉलर की हुई है। मुल्क में खाम माल की दरामदाद 66% इजाफे से 2.2 अरब डॉलर रही। नवंबर में कैपिटल गुड्स और मशीनरी की दरामदाद 72% इजाफे से 1 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। फूड अशिया की इंपोर्ट 22% बढ़कर 911 मिलियन डॉलर रही। वैक्सीन की दरामदाद में 25% इजाफे के साथ पाकिस्तान ने 621 मिलियन डॉलर खर्च किए। रवा माली साल के पहले 5 माह में अब तक 1 अरब 76 करोड़ डॉलर वैक्सीन की दरामद पर खर्च किए गए हैं। उधर FBR ने मुल्क के 39 शहरों की प्रॉपर्टीज की कीमतों में औसतन 10 से 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। FBR ने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में 19 नए शहर शामिल किए हैं। सरगोदा के अलावा तमाम बड़े शहरों की प्रॉपर्टी की कीमतों का तयन कर लिया गया है।
ملک کے 40 میں سے 39 بڑے شہروں کے لیے جائیداد کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، پراپرٹیز کی قیمتوں میں 100% تک اضافہ۔ ایف بی آر نے پراپرٹی کی ویلیویشن میں 19 نئے شہر شامل کیے ہیں، شہروں کی تعداد 21 سے بڑھا کر 40 کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سرگودا کے علاوہ 39 بڑے شہروں کی پراپرٹی کی قیمتوں کا تعین کر لیا گیا ہے۔ پراپرٹی کی نئی ویلیویشن میں پنجاب کے 13 اور سندھ کے 3 شہر شامل کیے گئے، خیبر پختونخوا کے 2 اور بلوچستان کا 1 نیا شہر شامل کیا گیا۔ کراچی کی زمینوں کی بھی نئی قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے، جس میں کیٹیگری A1 میں قیمت 73,150 سے لے کر 1,01,250 روپے فی گز تک مقرر کی گئی ہے۔ کراچی کی زمینوں کی بھی نئی قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے، جس میں کیٹیگری A1 میں قیمت 73,150 سے لے کر 1,01,250 روپے تک مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت احساس راشن پروگرام سے متعلق اجلاس، وزیر اعظم نے کہا مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی تکالیف کا احساس ہے، حکومت عام آدمی کو زیادہ ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، ہم غریب ترین لوگوں کو اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دے رہے ہیں۔ اس دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ 50,000 ماہانہ سے کم آمدن گھرانوں کو راشن کی خریداری پر سبسڈی ملے گی۔ دوسری جانب قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں کہ منی بجٹ لانے والے کہتے تھے کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، عمران نیازی نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے، یہ منی بجٹ نہیں، معاشی تباہی، مہنگائی کا سیاہ طوفان ہے، یہ قومی معیشت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا، نئی قانون سازی سے حکومت IMF کی ٹیکس کلیکٹر بن جائے گی، پاکستان کی معیشت براہ راست عالمی مالیاتی ادارہ کنٹرول کرے گا۔ آرڈیننس کے ذریعے اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کو میونسپل کارپوریشن کے ماتحت کرنے کے خلاف اساتذہ اور ملازمین سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین نے پارلیمنٹ کے سامنے اساتذہ کو عزت دو کے نعرے لگائے، مظاہرین کے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ پر پولیس سامنے آ گئی، اس موقع پر شدید دھکم پیل ہوئی اور سیکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، مظاہرین رکاوٹیں ہٹا کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے، مظاہرین میں خواتین اساتذہ بھی شامل ہیں، احتجاج کے باعث تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ ایکشن کمیٹی فضل مولا کا کہنا ہے کہ 20,000 اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ آرڈیننس کی منسوخی تک وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کلاسیں لگائیں گے، آرڈیننس منسوخ نہ ہوا تو کل ہر صورت وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ ہوگا۔ نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف اظہار یکجہتی کے لیے اساتذہ کے احتجاج میں پہنچ گئے، مظاہرین سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا کہ اسمبلی فلور پر اپوزیشن آرڈیننس کے خلاف اقدام اٹھائیں گے، ملک میں آگ لگی ہے، عمران خان بانسری بجا رہا ہے۔ اس آرڈیننس کے خلاف اور اس آرڈیننس کو روکنے کے لیے تمام تر جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں ہم ضرور اٹھائیں گے۔ آگ لگی ہوئی ہے سارے ملک میں اور عمران خان بانسری بجا رہا ہے۔ بنیاد کی اینٹ 2000 کے انتخابات میں رکھی گئی تھی، وہ ٹیڑھی تھی، وہ جعلی تھی، وہ دھاندلی والی تھی۔ جو لوگ کہتے تھے لاکھوں نوکریاں دیں گے، کل کی جنبش سے 16,000 بندوں کو جو ہے بے روزگار کر دیا۔ کے دور میں یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ریاست ماں ہوتی ہے، انہوں نے عوام سے ریاست کا ماں ہونا بھی جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ شفاف انتخابات ہو اور مہنگائی سے آپ کی جان چھوٹنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ عمران خان سے آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ پی ڈی ایم بے روزگاروں کا ٹولہ ہے، یہ صرف پاکستان کے مخالف افراد ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں بلاول زرداری کے بیٹے ہیں، بھٹو کے جانشین نہ بنے، آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں IMF جانا پڑا۔ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کو اس بات کی پرواہ ہے کہ ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ ابھی نومبر کے اعداد و شمار آئے ہیں اور اس میں بھی جو اعداد و شمار جاری کیے ان کو واپس لے لیا گیا کہ جی غلطی سے ایک دن پہلے شائع ہو گئے۔ ایک دن پہلے شائع ہوتے یا نہ ہوتے اعداد و شمار تو تبدیل نہیں ہو سکے۔ حالانکہ آج حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کے اعداد و شمار میں بھی کوئی ادارہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نومبر میں پچھلے نومبر کی نسبت
महंगाई में 11.5 यानी 11.5% इजाफा हुआ है, ये महंगाई की शरह में। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जिसे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, उसमें 18.1% का इजाफा हुआ है। यानी जो गरीब आदमी है, मजमूई तौर पर उसके घर के खर्चात में, उसकी ज़रूरियात में सिर्फ इस एक साल में 18% इजाफा हुआ है। और बात यहाँ रुकती नहीं है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो जब आप वो चीज़ें निकाल दें महंगाई में से, यानी घर का किराया निकाल दें, दूसरे मामलात, बिजली का बिल वगैरह निकाल दें, तो उन अशिया में 27% इजाफा हुआ है। ये आज पाकिस्तान के हालात यहाँ जा पहुँचे हैं कि आप अगर मजमूई तौर पर इस हुकूमत के 3 साल में इजाफे को देख लें तो हर चीज़ की कीमत कम से कम 100% बढ़ चुकी है। गरीब आदमी की ज़रूरियात में 100% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। ये आज मुल्क के हालात हैं। लेकिन इनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। मैं हैरान हूं कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक गवर्नर, जब वो अपनी नाकामी का एतराफ़ करने के बजाय ये कहें कि दुनिया में महंगाई हो रही है तो पाकिस्तान में महंगाई क्यों ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मंतक पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं है। आपके पड़ोस में एक मुल्क है, वहाँ महंगाई हमसे आधी से भी कम है। पाकिस्तान में महंगाई उस मुल्क से दुगनी है। इमरान खान ने एक कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान के अवाम की कीमत पर। आज दुनिया के 200 ममालिक से ज़्यादा में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है आज तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। अर्जेंटीना पहले नंबर पर है, तुर्की दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। इस हमारे इलाके में कोई मुल्क भी पाकिस्तान के करीब भी नहीं पहुंचता। और जिस तरह इमरान खान जा रहा है, आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। ये इस हुकूमत की पहली कामयाबी होगी कि पाकिस्तान किसी मामले में तो पहले नंबर पर हुआ कि यहाँ गरीब को तबाह कर दिया गया, महंगाई को बदतरीन सतह पर ले जाया गया, और आज कोई हुकूमती आदमी, कोई वजीर, कोई वज़ीर आज़म, किसी इदारे का सरबराह अवाम के सामने आने को ये तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है कि मुल्क में महंगाई क्यों हुई है। कल शाम तक इस मुल्क में 18 स्पोक्स पर्सन इस हुकूमत ने रखे हुए थे, शायद उससे भी ज़्यादा हो। कल शाम तक 18 थे। हर किस्म का आदमी, हर नौइयत का आदमी जिसको पाकिस्तान के अवाम नहीं जानते, वो इस हुकूमत का स्पोक्स पर्सन है। हुकूमत से पैसे लेते हैं, मकसद सिर्फ ये है कि अपोजिशन को गाली निकालो और झूठ बोलो। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे। पाकिस्तान के मसाइल इस मुल्क के लिए कोशिश करके, अवाम की तकलीफ को समझकर, मुश्किल फैसले करके आपने हल करने हैं। यहाँ गाली गलौज से अब काम नहीं चलेगा, इल्ज़ामात लगाने से काम नहीं चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अवाम के सामने आकर इतराफ़ करे कि हम नाकाम हो गए।
آج صرف ایک راستہ ہے، لیکن وہ راستہ ہے ملک میں فوری اور شفاف انتخابات کا. کوئی اور راستہ نہیں حالات کو درست کرنے کا. لیکن فوری اور شفاف انتخابات اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کے ووٹ سے آئی ہو، جو لوگ سلیکٹڈ ہوں، الیکشن چوری کر کے لائے گئے ہوں، وہ عوام کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی نظریں کہیں اور ہوتی ہیں. ورنہ جو حالات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ گھی دیکھ لیں، ایک سال میں 58% اضافہ ہوا ہے گھی کی قیمت میں. گوشت دیکھ لیں 20% اضافہ ہو گیا. آٹے میں 19% اضافہ، چینی میں 20% سے زیادہ اضافہ، مسور کی دال میں 28% اضافہ، چنے میں 22% اضافہ. یہ اضافے صرف پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں کیوں نہیں ہے؟ یہ افغانستان میں بھی کیوں نہیں ہے؟ یہ بنگلہ دیش میں نہیں ہے، یہ نیپال میں نہیں ہے، یہ بھوٹان میں نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں پر ملک میں حکومت عوام کی پرواہ نہ کرے وہاں یہی ہوتا ہے. اب بات ہم سنا کرتے تھے، یہ انہی وزراء کی زبانی، اسی وزیر اعظم کی زبانی، اس کے بشیروں اور وزیروں کی زبانی، کہ ملک میں جو امپورٹ ہے وہ بڑی بڑھ گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں. پچھلے مہینے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ درآمد ہوئی ہے 8.1 ارب ڈالر کی. اس سے پہلے اسی حکومت کے زمانے میں جون میں سب سے زیادہ درآمد ہوئی تھی 6.3 ارب ڈالر کی. پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں جو سب سے زیادہ درآمد ہوئی وہ 5.1 ارب ڈالر تھی. لیکن فرق یہ تھا کہ اس درآمد سے ملک کے اندر ترقی دی گئی، اس درآمد سے ملک میں ڈیولپمنٹ کی گئی، بجلی کے مسائل حل کیے گئے، گیس کے مسائل حل کیے گئے، ملک کے اندر سی پیک آیا، ملک میں ترقی کا ایک دور آیا. آج جو درآمد ہے وہ صرف اور صرف حکومت کی نالائکی، اس کی عوام دشمنی کی وجہ سے ہے. جب آپ فیصلے نہ کریں، جب آپ کے کابینہ کے فیصلے کرپشن پر مبنی ہوں. آج چیئرمین نیب تو خاموش ہے، اس کی آنکھیں منہ اور کان بند ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ کھلے گا، یہ کان بھی کھلیں گے، یہ آنکھیں بھی کھلیں گی، اور پاکستان کے عوام دیکھیں گے کہ عمران خان کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر سمیت اس کے کرپٹ وزراء نے جو فیصلے کیے، آج اس کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ ایسے حکمران ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں پارلیمان بند ہے. آج جب عوام کو تکلیف ہے تو پارلیمان کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. وہاں پر اگر وزیر اعظم بات نہیں کر سکتا کہ میں شرمندہ ہوں، میری غلطیوں سے آج عوام تکلیف میں ہے، وہاں کے اسپیکر کو نظر نہیں آتا کہ ملک کے مسائل کی بات بھی پارلیمان میں ہوتی ہے. کیا کسی کو پرواہ ہے کہ اس ملک کے لوگ کس مشکل میں ہیں، ہمارا ملک کس مشکل میں ہے؟ آج بات کی جاتی ہے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ آپ کو دیں گے. کون دے گا جس آدمی کا 2 سال پہلے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ ملک میں مہنگائی سے بڑی نیشنل سیکیورٹی کون سی ہے؟ جب عوام تکلیف میں ہوں گے، عوام مشکل میں ہوں گے، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین سطح پر ہوگی، جب حکومت دفاعی اخراجات بھی قرضے لے کر برداشت کرے گی،
جب حکومت اپنی تنخواہ بھی قرضے لے کر برداشت کرے گی تو پھر اس کے علاوہ کون سی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے؟ کیا ہماری نیشنل سیکیورٹی صرف یہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہوا یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے؟ کیا کسی کو پرواہ ہے کہ یہ 23 کروڑ عوام کی حالت کیا ہے؟ یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے۔ آج ملک میں اعتماد کی حالت آپ خود دیکھ لیں، اور یہ اس کرپشن اور نالائکی کی ایک نمونہ ہے کہ حکومت جب قرضہ حاصل کرتی ہے تو وہ ایک نیلامی کے ذریعے ایک آکشن کا سسٹم ہوتا ہے۔ یہاں پر سولہ نومبر کو کہا گیا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے، جو ملک میں پالیسی ریٹ یعنی سود کی شرح جو ہے اس کا تعین کرتی ہے، اس کی میٹنگ 19 تاریخ کے بجائے 26 نومبر کو ہوگی۔ حکومت نے اعلان کیا 26 نومبر کی جگہ 19، یعنی جلدی ایک ہفتہ کر لی گئی۔ حکومت نے 6 مہینے کے جو قرضے کی ضرورت تھی اس پر نیلامی کروائی، 10.2 کی سطح پر بڈز آئی۔ لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو پیسہ دیں گے 6 مہینے کے لیے 10.2% کی سطح پر۔ تازہ اتحاد سے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ وزراء اعلیٰ، گورنرز اور وفاقی وزراء اجلاس میں شریک ہیں۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ قادر بتائیے۔ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان نے بلدیاتی انتخابات اور احساس پروگرام کا دائرہ کار وسیع کرنے سے متعلق جو ان کی پارٹی حکمت عملی اور منشور ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک کور کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کیا تھا، جس میں 2 صوبوں کے وزراء اعلیٰ، گورنر، سینئر وفاقی وزراء اور اہم پارٹی رہنما شریک ہیں۔ مشیران معاونے میں خصوصی بعض صوبائی وزراء اور وفاقی وزراء کو بھی اجلاس میں بلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم اہم قومی اور ملکی امور کور کمیٹی کے ارکان کو اعتماد میں لیں گے۔ اس کے علاوہ سیاسی معاملات، معاشی صورتحال اور فلاحی منصوبوں کا خاص طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بھی بریفنگ دی جائے گی اور باہمی مشاورت سے ان انتخابات کو جیتنے کی پارٹی کی حکمت عملی جو ہے وہ بھی طے ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ احساس راشن پروگرام کے تحت جو رجسٹریشن کا عمل ہے اس پر بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا جائے گا۔ قادر یہ بتائیے گا، پی ایس سی ارکان سے بھی ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو ارکان ہیں ان کو آج وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا تھا تاکہ جو بے ضابطگیوں سے متعلق اجلاس کی کارروائی ہے اس کا جائزہ لیا جا سکے۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں میں ہونے والی بے ضابطگیوں سے متعلق کے 7 ارکان اجلاس میں جائیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی عوام کے ٹیکس کے پیسے کا محافظ فورم ہے، اس لیے کرپشن کی نشاندہی کے مؤثر نتائج سامنے آنے چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اب تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو کرپشن کی نشاندہی کی گئی اس کے اس طرح سے مؤثر نتائج یا ریکوریوں کی صورت میں کچھ نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ تاہم انہوں نے یہ زور دیا ہے ارکان پر کہ وہ عوام کے پیسے کا اس طرح سے خیال رکھیں جس طرح سے وہ اپنے پیسے کا رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو آڈٹ پیراز ہیں ان کے اوپر بھی خاص نظر رکھی جائے۔ کمیٹی ارکان نے کہا کہ ایف آئی اے اور نیب جیسے اداروں کی کمزوری کے باعث کرپشن کیسز منطقی انجام کو نہیں پہنچ رہے، جس کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن رہنما اپنے دور میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا کردار اہم ہے اور اس کمیٹی کا چونکہ فورم ہی چونکہ اس طرح سے ہے تو وہاں پر زیادہ فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ اجلاس اب ختم ہو چکا ہے۔ قادر بہت شکریہ۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور خبر آپ کو دیں کہ کاف لیگ سے بلدیاتی قانون پر پی ٹی آئی حکومت کا ڈیڈ لاک برقرار۔ کاف لیگ نے بلدیاتی قانون پر تحفظات وزیر اعظم تک پہنچا دیے ہیں۔ اسی حوالے سے صورتحال پر بات کریں گے۔ ایروائی انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ نعیم، کیا بتائیے گا، ڈیڈ لاک برقرار ہے اور کتنی نمائندگی چاہیے خاص طور پر دیہی علاقوں کے حوالے سے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر کن آپشنز پر بات کر رہی ہے کاف لیگ؟
جی بالکل، مسلم لیگ کاف کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت کا ڈیڈ لاک برقرار ہے اور اہم پیغام ایک وفاقی وزیر مسلم لیگ کاف کے انہوں نے میسج کے ذریعے پہنچایا ہے، میسج کیا ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو، اور اس میں کہا ہے کہ اگر ولیج یعنی گاؤں اور شہر کی سطح کو برابر نہیں رکھا جائے گا بلدیاتی ایکٹ میں تو پھر ہمارے لیے اس کو ماننا ناقابل قبول ہوگا، پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ایک اہم میٹنگ ہوئی، ایک ان کی زوم پر بڑی سیکریٹلی انہوں نے کی، 5 وزراء نے، 3 وفاقی وزراء پی ٹی آئی کے تھے، شاہ محمود قریشی، شفقت محمود اور اسد عمر، اور مونی صلاحی اور طارق بشیر چیمہ مسلم لیگ کاف کی جانب سے تھے۔ اس میں انہوں نے کلیئر کیا پہلے کہ مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں کی جانب سے کہ اگر آپ نے تحصیل کو نظر انداز کرنا ہے اور تحصیل لیول پہ صرف ایک وائس چیئرمین بنا کر معاملہ جو ہے اسے خراب کرنا ہے، اور شہر میں آپ نے میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی، یہ سب کچھ اس کا پورا ہاؤس اور چیئرمین رکھنا ہے تو پھر ہمیں قبول نہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ 80% تو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں اور ان کو آپ حق جو ہے ان کا چھین کر سب کچھ شہر میں لا رہے ہیں، تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ ایک اور حوالہ انہوں نے بتایا کہ 1.5 ماہ پہلے پرائم منسٹر سے دونوں رہنماؤں کی کاف لیگ کے مونی صلاحی اور طارق بشیر چیمہ کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں پرائم منسٹر نے ایگری کیا ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے، ہم نچلے سطح پہ ساری کمیٹیاں جو ہیں اگر تحصیل نہیں ہوگی تو میونسپل اور ٹاؤن کمیٹی بھی ہم ختم کر دیں گے۔ اور یہ بھی کل میٹنگ میں دونوں نے یاد کروایا، جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے، کہ پرائم منسٹر نے ہم سے ایگری کیا تھا، پھر بعد میں پنجاب پر وزیر اعلیٰ کہہ لیں یا آپ کی سطح پر کچھ تبدیلیاں ہوئیں جس پر وہ سخت ناراض ہیں، اور کلیئر میسج انہیں یہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا، ہماری بات نہ مانی گئی تو اس ایکٹ کو اور اس الیکشنز کو اور بلدیاتی ایکٹ کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور مسلم لیگ کاف کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رکھ رکھاؤ پنجاب میں بالکل ہے، اور پنجاب کے ہی بلدیاتی ایکٹ پر وہ بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج کور کمیٹی کی میٹنگ بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس میں ایجنڈے میں یہ معاملہ رکھا ہے، اور آج کا وقت لیا تھا تینوں وفاقی وزراء پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ کاف کا کہنا ہے کہ پرائم منسٹر تو پرسنلی 1.5 ماہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، اور نچلی سطح پہ ختم کر کے صرف اوپر ضلعی لیول پر جو ہاؤس ہو وہ چلے اور نیچے سب کے وائس چیئرمین ہوں، لیکن اگر آپ نے فرق کرنا ہے تو وہ ہمیں قبول نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک مطالبہ بہرحال ضرور ان کا مانا گیا ہے مسلم لیگ کاف کا، وہ یہ تھا کہ میئر جو ڈائریکٹلی آئے اس کی اکثریت بھی ہو ہاؤس میں، یہ نہ ہو وہ آ جائے اور نیچے ہاؤس جو ہے اس میں اس کی اکثریت نہ ہو تو معاملات خراب ہوں گے۔ وہ مطالبہ ان کا مان لیا گیا ہے، اور ہاؤس میں سیٹیں 35 سے بڑھا کر 55 یا 60 کرنے پر اتفاق ہوا ہے، لیکن مین ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے، لیکن آج بھی تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں، خاص طور پہ جو نچلی سطح پر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوں گے، اور ساتھ ہی لارڈ میئر اور میئر کے انتخابات کے بعد اب نیبرہڈ اور ولیج کونسل کے انتخابات بھی جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں گے، تو اس سے مطمئن ہے وہ؟ جی یہ تو آلموسٹ سیٹل تھا پہلے ہی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ یہ اے آر وائی اس وقت ایکسکلوسیولی یہ بتا رہا ہے، کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ مین ڈیڈ لاک کہاں پر ہے، اور کل ایک خفیہ میٹنگ بھی زوم پر ہوئی ہے اور پرائم منسٹر کو میسج کیا گیا ہے، واٹس ایپ کیا گیا ہے ایک وفاقی وزیر مسلم لیگ کاف کی جانب سے، اور اس میں 2 ٹوک کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے شہر اور گاؤں کا فرق رکھنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اس ایکٹ میں، اس جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں، اور مسلم لیگ کاف کو افورڈ نہیں کرتی پی ٹی آئی حکومت کے اس وقت ناراض کرے، اور اسی لیے آج کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں یہ ایجنڈے میں بھی رکھا گیا ہے۔ امکان یہی ہے کہ ان کی بات اس لیے مانی جائے گی کیونکہ پرائم منسٹر 1.5 ماہ پہلے ان سے ایگری پرسنلی کر چکے ہیں، اور اسی لیے ان کی پہلے بھی جب مخالفت ہوتی تھی تو جب پرائم منسٹر کچھ عرصہ پہلے ان کے گھر آئے تھے لاہور میں تو یہی کہا تھا کہ میں اب ڈائریکٹ آپ سے بات کیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ میسج تو پہنچا دیا وفاقی ایک وزیر کی جانب سے، آپ بتا رہے ہیں وزیر اعظم کو، تو پھر صوبے میں کیا مخالفت آ رہی ہے؟ جب وزیر اعظم تک پہنچ ہے، ایکسیس ہے، تو پھر صوبے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کس سے مخالفت کا سامنا ہے؟ جی بالکل صوبے میں مسئلہ ہے، اور یہ ایک سرد جنگ ہے جو چل رہی ہے۔ بلدار صاحب ویسے دکھائی تو دیتے ہیں ایسے کہ کوئی زیادہ بڑے نرم ہیں، لیکن
ان کی ٹینشن ضرور ہے چودھریوں سے اور مسلم لیگ کاف سے، اور وہ دونوں طرف سے جب موقع ملتا ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ان کا مسلم لیگ کاف کا اس میں یہی ان کا خیال ہے کہ شرارت پنجاب سے ہوئی ہے، جب پرائم منسٹر نے بول دیا تو پھر ایسے کیوں ہوا، اور بلکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو واٹس ایپ انہیں میسج ہوا ہے ایک وفاقی وزیر مسلم لیگ کاف کی جانب سے، یہ بزدار صاحب کی شکایت ہی سمجھیں، یہ وزیر اعلیٰ کی شکایت کی گئی ہے انہیں کہ آپ نے یہ ہم سے ایگری کیا تھا اور اب یہ ایسے کرتے ہیں، اور پھر تماشا لگتا ہے، پھر خبریں چلتی ہیں، پھر سیاسی معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ اس طرح افورڈ کسی بھی اتحادی کو ناراض کرنے نہیں کر سکتی، اور کسی حد تک اگر پرائم منسٹر ایگری ہیں تو پھر پنجاب سے اگر شرارت ہوگی تو اس کی شکایت بھی ہوگی، اور آج کور کمیٹی میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار موجود بھی ہوں گے اور کچھ وہ وفاقی وزیر بھی، وہ تینوں بیٹھے ہوں گے جن سے کل ملاقات ہوئی، اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ معاملہ پنجاب کا ہے تو کل کی زوم میٹنگ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے، پنجاب کے بلدیاتی وزیر بھی نہیں تھے محمود رشید، ان کے بغیر ہی یہ پانچوں کی میٹنگ ہو رہی تھی، یعنی فیصلے اب اوپر ہونے ہیں بزدار سرکار کی جانب سے، مسلم لیگ کاف کا یہ ہے کہ وہ شرارت ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، اور اس کی شکایت بھی لگا دی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا نعیم اشرف بٹ۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی، کسی بھی خبر اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آوائی نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔